सलाम और रहमत हो। एक बार फिर हाजिर खिदमत हैं अल सहला के मरकजी दफ्तर कराची से, और गेस्ट हरदिल अजीज आप सबके भी और मेरे तो दिल के बहुत ही करीब हैं, मुख्तार हुसैन फतेहपुरी, बगैर किसी तमहीद के और बगैर किसी अलकाब के, जो कि मैंने शायद पिछले 2 पॉडकास्ट में कहा था कि जो नाम आता है वही नाम पहचान होता है। तो उसी नाम से बराह रास्त शुरू करेंगे। मेरी बड़ी देरीना ख्वाहिश थी कि मैं मुख्तार भाई को अपने इस प्रोग्राम में बुलाऊं, क्योंकि मुख्तार भाई की मसरूफियात मुल्की भी और बैनुल अक़वामी बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो मुझे हमेशा एक डर लगा रहा कि मुख्तार भाई हैं कि नहीं हैं, लेकिन यूँ समझ लीजिए कि मैंने इनको पकड़ लिया कि कहीं जाएं, पहले ये रिकॉर्ड करा दें फिर चले जाएं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ मुख्तार भाई आपको अल सहला के मरकजी दफ्तर में। मैं आपका बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने अपनी इस नशिस्त में मुझे याद रखा, और आप टॉप ऑफ द लाइन मेहमानों में शामिल थे, लेकिन चूंकि आप मौजूद नहीं थे तो इसलिए मैं मदऊ नहीं कर पाया। सरकार, फतेहपुर से आपका ताल्लुक तो फतेहपुरी लग गया। घराना तो वाकईतन लोग जानते हैं कि कितना बड़ा पढ़ने वाला है अबरार भाई, आप और फिर इजहार और बच्चियां भी घर की बहुत बेहतरीन ख़वातीन पढ़ती हैं। सिलसिला शुरू से चला आ रहा है या आप लोगों ने स्टार्ट किया? जुमला मैं ये कहूँ कि मेरी इंतहाई खुशकिस्मती है कि मैं परवरदिगार ने मुझे ऐसे घराने में पैदा किया कि जहाँ मेरे वालिद मोहतरम बुजुर्ग शायर, सीनियर मोस्ट शायर जनाब ज़ाहिद फतेहपुरी साहब, क्या बात है, वो सारी ज़िंदगी उन्होंने अपना कलाम जो है वो तरन्नुम में पढ़ा, और वालदा मोहतरमा मेरी मरहुमा, उन्होंने भी सारी ज़िंदगी जब इंडिया से ये लोग तशरीफ़ लाए थे पाकिस्तान, तो उन्होंने मरसिया और नौहा और मनकबत का सिलसिला दोनों मुस्तकिल, मतलब उसी में उनकी लाइफ गुजरी। तो वो ब्लड है वो जो चला रहा है, मतलब पहले अबरार भाई, फिर हमारी सिस्टर, क्या कहना, फिर अभी सिलसिला चल रहा है। वो सुरूर जो है ना, जो लहजा, जो लहन अबरार भाई और मुख्तार भाई का है, वो यकीन मानिए मेरा बेटा बहुत यंग है, यंगस्टर्स के अपने मिजाज होते हैं, लेकिन मुख्तार भाई के कलाम को जब वो सुनता है तो कहता है एक सहर अंगेज़ आवाज़ का असर होना चाहिए, शायद इसका ताल्लुक खालिसतन रूह और दिल से है। मुख्तार भाई, कलाम की सिलेक्शन तो जाहिर बात है कि आपने बताया जिस तरह है, बाहर से जब कलाम लेते हैं तो मयार क्या बरकरार रखते हैं, क्या सोचते हैं कि किस तरीके से सलाम में या मनकबत में या नोहे में क्या होना चाहिए? देखिए, मनकबत में और सलाम में थोड़ा सा फर्क हल्का सा होता है। मनकबत आपको पता है कि आयम मासूमीन की आमद के सिलसिले में होती है और एक जश्न का एक रंग नुमाया होता है। सलाम में थोड़ा सा एक शोक का पहलू भी रखना चाहिए, तो वो सारी चीजें देख के, और यानी फजाइल का इब्तिदाइया के बाद और फिर इंतहा जा रही है। नहा तो आपको पता है कि प्योर मसाइब बैनिया मातम होता है सारा। ये चीजों तर्जे कैसे, मतलब सबसे ज्यादा इस वक्त जो कंट्रोवर्सीज खड़ी होती है वो तर्जों पे होती है, ठीक है ना। तर्ज कौन सी, यानी मैं कह रहा हूँ देखिए शोक के कुछ तर्जे हैं जिनको सुनकर इंसान पर एक शोक की कैफियत तारी होती है। आप उस चीज से मुतासिर नहीं हुए, यानी जो एक रविश चली इर्तका ट्रांसफॉर्मेशन की इस नोहाखानी के अंदर, और उसने उस सोग वाले अंसर को उठा के अलहदा कर दिया, यानी नोहे बन रहे हैं लेकिन नोहों के अंदर तर्जों में वो सोग दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। आपने वो बरकरार है, कैसे इसको बैलेंसिंग कैसे किया? यकीनन मैं इस चीज को भी अपनी खुशकिस्मती ही कहूँगा कि जब मैं थोड़ा सा ऐसा हुआ कि जब मजालिस में जाना सिलसिला शुरू करें अपने अबरार भाई के साथ मैं जाता था, तो मेरी इंतहाई पसंदीदा जो अंदाज़ नवाखानी थी वो जनाब नाज़िम हुसैन साहब मामिया के वाले थे। तो मेरी बड़ी समझ लें कि ये मैं इसको ये इस तरह कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, मेरी समझ लें मेरे लिए एक मेराज थी कि मैं उनके साथ खड़े होकर एज ए बाजू नवाखानी, ये बात है तकरीबन 1982-83 की। तो उनकी हयात, जितनी उनकी हयात थी, सारी जिंदगी मैंने उनके साथ नवाखानी की, उसका एक असर होता है। आप अपने किसी सीनियर के साथ इतना टाइम गुजारे, क्या कह रहे हैं, तो वो जो चलिए फिर नोहे से बात करते हैं। एक दौर कराची में गुजरा जिस दौर को अगर हम उर्दू जबान की आमियाना जबान में बात करें तो वो है अंजुमन बाजी का दौर, यानी
شب بیداریاں ہو رہی ہیں، پھر طرح شب بیداری ہو رہی ہے، ایک بس میں تمام انجمن چل رہی ہے، اسی میں صاحب اعظم بیٹھا ہوا ہے، اس میں انجمن کا سیکٹری بھی ہوتا تھا بریف کیس لیے ہوئے، ایک خاص کنوینس چارج کیا جاتا، چاہے آپ ڈیفینس پڑھ لیجئے، چاہے آپ کسی چھوٹے علاقے میں جا کے پڑھ لیجئے. کتنا فرق دیکھ رہے ہیں اس انجمن بازی میں، اس اردو یا ایک ہاتھ کے ماتم والی انجمن میں. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ کافی حد تک متاثر ہو گئی ہے دور حاضر میں؟ کافی مطلب دور کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں نمایاں تبدیلی آئی ہے. تو وہ جس دور کا ذکر آپ کر رہے تھے وہ تو انتہائی درجے کی سادگی کا دور تھا، اور خوبصورت دور، بہت خوبصورت. اور ایک تو خوف کوئی نہیں ہوتا تھا، پھر یہ کہ اس میں صرف انجمن میں جو ایک بڑا صاحب بیاض ہوتا تھا اسی کی سارے لوگ مانتے تھے، اور جو سیکریٹری صاحب ہوتے تھے وہ اپنی انجمن کا پروگرام وغیرہ سارا مینیج کرتے تھے. تو وہ جو کنوینس کا بھی آپ نے ذکر کیا، اس سے صاحب بیاض کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، وہ سب مینیج وہی کرتے. بالکل ایسے، بالکل صحیح. صاحب بیاض کا تعلق تھا صرف اچھی سے اچھی نوخوانی پیش کرنا، کلام اچھے مرتب کرنا، وہ اس کا تعلق تھا. تو وہ ایک دور الگ تھا. اب جو دور آپ دیکھ رہے ہیں وہ ٹوٹلی مختلف ہے. مطلب جتنے بھی نوخواں کو اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال سے انجمن میں کوئی نہیں ہے اس وقت، اور سب انڈیویجول. میں بار بار ہر ایک آنے والے سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا کمرشلزم بہت زیادہ آ گیا ہے؟ جی ہاں بالکل. جیسے سوشل میڈیا نے اتنا عروج پایا ہے تو اس کے تھرو ہی بہت سارے، یعنی بہت آسان ہو گیا ہے بہت زیادہ اب لوگوں کو نوخوانی کرنا، ریکارڈ کرنا، ریلیز کرنا، جو کہ پہلے نسبتاً اتنا آسان نہیں تھا. یہ دیکھیں، یہ میرے لیے بڑی اچھی بات ہے. میں نے دونوں دور دیکھے، وہ دور بھی دیکھا اور آج کا دور بھی دیکھ رہا ہوں. آج کے دور میں ریکارڈنگ کرنا بھی بڑا آسان تھا. مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ یاد ماضی عذاب یارب، یعنی ہم اس کنفیوژن میں جی رہے ہیں. میرے ساتھ تو یہ بڑا مسئلے ہوتے ہیں کہ میں جب دیکھ رہا ہوں تو میں پرانے دور کو یاد کرتا ہوں کہ یار بہت خوبصورت دور. وہ پرانا دور کا میں تھوڑی سی آپ کو بتا دوں کہ وہ پرانے دور میں جب ریکارڈنگ ہوتی تھی، ناظم بھائی صاحب ہم لوگ جاتے تھے، اس میں کورس والے پورے انجمن کے لڑکے ہوتے تھے. اس میں کوئی مطلب پروفیشنل کورس والا نہیں ہوتا تھا، اور 10-15 لڑکے ماتم کر رہے ہوتے تھے، 10 لڑکے جو ہے جواب دے رہے ہوتے تھے. تو وہ ایک نیچرل امپیکٹ ہوتا تھا. اور اتنی پریکٹس کر کے جاتے تھے کہ ایک دن میں 6-6 8-8 9 جو ہے نا، وہ ایک ہی دن میں EMI کمپنی ہوتی تھی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں جا کے، اور وہ ایک اسکول پہ ہوتا تھا، ڈیجیٹل نہیں ہوتا تھا. اس میں اگر آپ نے کلام کے آخری مصرے میں کوئی غلطی کی ہے تو پورا کلام آپ نے دوبارہ ریکارڈ کرانا ہوتا تھا، یعنی کہ آخری حصہ دوبارہ کر دیجیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بڑا مشکل، میں یہ کہہ رہا ہوں بہت مشکل دور، محنت طلب تھا. اس میں یہ کہ محنت تھی لیکن پرفیکشن بھی اسی میں ہی آتی تھی محنت کے بعد. اور اتنے شعرا آفاق کلام آپ کے، ابرار بھائی کے، میں اس بارے میں کیا کہوں کہ ایک ایک لفظ پر اگر توجہ دیں تو پوری پوری تاریخ ہوا کرتی ہے. منقبت کی ہو، مسدس ہو، نوحہ ہو، یا سلام پڑھ رہے ہیں مختار بھائی آپ، بڑا مشکل نہیں ہو جاتا کہ معیار کو برقرار رکھنا کبھی کبھی، اشعار چننا اور شاعر کو لانا؟ بالکل. یہ بقول استاد سید جعفر صاحب کے کہ ان کا ذکر بھی ماشاءاللہ مولا درجات بلند کرے، بقول ان کے کہ کسی بھی نوخواں یا کسی بھی منقبت خواں کو اچھا پڑھنے کے لیے اچھا سننا ضروری ہے. جب اچھا سنیں گے تو اچھے کلام بھی ان کے مطلب، یعنی کان سے سریلا ہونا ضروری ہے، اچھا سننا ضروری ہے. اور جو شاعری ہے یقیناً جب اچھا، میں دیکھنے والوں کو ایک انٹرویو یاد دلاؤں شہید سید جعفر صاحب کا. میں اس زمانے میں شاید لندن میں تھا، میں نے وہاں انٹرویو دیکھا تھا، اور میری بڑی خواہش تھی، میں پتہ نہیں، میں آج آپ کو شیئر کر رہا ہوں ناظرین. وہ انٹرویو یہ تھا کہ وہ مختار بھائی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک لفظ کہا، اور میں شاید اس چیز کو مانتا ہوں، شاید مختار بھائی نہیں مانتے اس بات کو، لیکن میں مانتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مختار کو اس قوم نے اس کا حق نہیں دیا جو تھا، جو منصب ملنا چاہیے تھا بحیثیت مختار فتح پوری، وہ نہیں دیا. یہ استاد کے جملے تھے اس وقت. اور میری یہ خواہش اس وقت پتہ نہیں کیوں جاگی مجھ میں کم و بیش 15 سال سے بھی زیادہ پرانی بات کر رہا ہوں، کہ کوئی ایسا دور آیا کہ میں مختار بھائی کے ساتھ بیٹھوں یا ان سے کلام سنوں، اور خدا نے اس کو پورا کیا ہے. مختار بھائی، کیا یہ بات مجھے تو صحیح لگتی ہے، آپ بھی اس پر متفق ہیں کہ ملت اور قوم نے شاید اس انداز میں نہیں مرتبہ دیا جو دینا چاہیے استاد کہتے تھے؟ دیکھیں، یہ ذکر کے طفیل جو ہے عزت، یہ تو مولا کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، بالکل یہ مولا ہی دیتے ہیں. اور یہ اگر کسی انسان کے ہاتھ میں ہو تو وہ کوئی بھی طاقتور کسی کمزور کو کبھی بھی عزت حاصل نہیں کرنے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ جس انٹرویو کی آپ نے بات کی ہے، میری لائف کا سب سے بڑا گفٹ ہے میرے لیے. کسی ایسے استاد دیوانے تھے آپ کے، اور ہماری خوش قسمتی مولا کی طرف سے. یہ انگلینڈ میں ہوتا ہے، بریڈ فورڈ میں ایک نجی، میں نے وہی سنا تھا. اور یقین کریں وہ آج تک
لوگ بھی اس کو کوٹ کرتے ہیں، اور میرے لیے اس سے بڑا تحفہ میری لائف کا نہیں ہو سکتا کوئی مولا کی طرف سے. کیا بات ہے. میں بہت کیا تبدیلی آئی ہے پڑھنے پڑھانے میں نوجوان نسل میں، سلام میں اور منقبت میں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس انداز میں ادا کر پا رہے ہیں جو اس کا حق ہے، طرزوں کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے؟ نہیں نہیں، آج کل کے جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ محنت کر کے بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، اور بہت بہت لیکن اچھی نسبتاً اچھی آسان آوازیں ہو بھی گیا ہیں. ان کے لیے اس چیز ہاں، کو آسانی تو پورٹریٹ کرنا. دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کو پروجیکٹ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. اور کیونکہ پہلے تو صرف ایک ریکارڈنگ ہوتی تھی، وہ بھی اتنی ٹف ریکارڈنگ جیسے ابھی بتایا، وہ ایک کیسٹ ریلیز ہوتا اسکول تھا، میں چل رہا ہے اور پھر وہ کیسٹ ریکارڈنگ بنتا تھا، کیسٹ ریلیز ہوتا تھا، وہ کیسٹ جہاں جہاں مارکیٹ میں ڈسٹریبیوٹ ہوا یا ڈسٹریبیوٹر نے سپلائی کیا وہ چلا. ابھی آپ نے نیٹ پہ اپنا آپ کا یوٹیوب چینل ہوتا ہے، پیج ہے آپ کا، اس پہ آپ اپلوڈ کرتے ہیں تو ساری دنیا میں 1 منٹ کے اندر پہنچ. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل صحیح. اس وقت بہت مشکل کام ہوتا تھا. کیسٹ آنے کے بعد یورپ وغیرہ، امریکہ، کینیڈا جانا، جب یہاں سے میں اسی سوال پہ بھی آنے والا تھا. فتح پوری خاندان نے وہ ان چند پڑھنے والوں میں شامل ہیں جو اس دور میں بین الاقوامی طور پر جا کے پڑھا کرتے تھے. شروعات کب سے ہوئی یہ سلسلے کی، باہر جانے کی اور پڑھنے کی؟ پھر میں دوسرا سوال کروں گا کہ رسپانس کیا رہتا ہے وہاں، کیسا رہا شروع میں، کب گئے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں، جیسے کہ مجھے لگے میری طرح بہت سارے نوخوانوں کو، نئے پڑھنے والوں کو، ایک شخصیت ایسی تھی یہاں پہ کراچی میں جو اب ہم میں موجود نہیں ہے، پروردگار مولا ماسٹر غلام عباس صاحب کے. ارے کیا یاد دلا دیا آپ نے. اور میرے خیال سے کوئی نوخوان بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو یہ کہے کہ ہمیں ماسٹر صاحب ملک سے باہر نہیں لگے، یعنی افریقہ وغیرہ کی طرف. میں نے ایک کلپ دیکھی تھی، شاید آپ نے شیئر کی تھی، کس نے شیئر کی تھی، جس میں میر حسن صاحب اور ماسٹر غلام عباس اور ابرار بھائی، شاید نعت ہے یا یاد نہیں آ رہی، سلام ٹائپ ہے کچھ، وارث الانبیاء، بالکل بالکل. ایک بند جو ہے وہ ماسٹر غلام عباس پڑھتے تھے، پھر ایک ابرار بھائی پڑھ رہے تھے، پھر ایک ابرار بھائی کا ہی تیار کردہ تھا وہ، کیونکہ اور شاید افریقہ میں کہیں میرے خیال شاید ظفر عباس ظفر کا لکھا ہوا ہے. اور کیونکہ بھائیان کا نعت سے تعلق تھا، اور نعتیہ اثر اس کے اوپر ہے سلام پہ، وہ بہت اچھا لوگ پسند کرتے تھے. ماسٹر غلام عباس صاحب پہلی دفعہ مجھے بھی لے گئے تھے 96 میں تنزانیہ. اور مولا میں ڈھیروں ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتا ہوں، درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتا ہوں. بہت بڑا آدمی اور سادہ انسان، بہت گریٹ آدمی. اس جلوس کے بانیان میں سے جو مرکزی جلوس چلتا تھا، آج بھی ان کی آواز کانوں میں کہیں نہ کہیں گونج رہی ہوتی ہے. تو کیا یاد دلا دیا آپ نے. مختار بھائی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی انسٹیٹیوشن بننے چاہیے، کوئی پیرامیٹرز ڈیسائیڈ ہونے چاہیے تاکہ نئے پڑھنے والوں کو کم سے کم ایک راہ ملے، یا یہ حالات ایسے ہی چلیں یا آٹومیٹکلی جو تھوڑی بہت بھی خرابیاں وہ ٹھیک ہو جائیں گی؟ نہیں، اس میں دیکھیں جو بھی جونیئرس پڑھنے والے آ رہے ہیں، ایک سب سے پہلے بات میں کہوں کہ سینئرس کو ان جونیئرس کو برداشت کرنے کا حوصلہ بڑھانا پڑے گا، اور جونیئرس کو 100% اپنے سینئرس کی عزت کرنی پڑے گی، رسپیکٹ کرنی پڑے گی. اور اگر آپ کو کہیں کوئی کمی پیش آ رہی ہے، کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، تو آپ بلا مطلب ہچکچاہٹ کے آپ اپنے سینئر کے پاس جائیں، اور وہ یقیناً آپ کی، میں یا کوئی بھی. میں اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مطلب آپ نے تو بہت لوگوں کو ٹرین کیا ہے، میں جانتا ہوں کم و بیش بڑے نامی گرامی لوگوں کو بھی کیا ہے. آپ کی محبت ہے. کبھی نہیں، میں کبھی نہیں، آپ دعویٰ نہیں کرتے، آپ دعویٰ نہیں کرتے، کر بھی نہیں سکتا، لیکن ہم نے دیکھا کہ میں خود سیکھنے کی لائن میں لگا ہوں. جس طرح آپ نے ابھی ماسٹر غلام عباس کا ذکر کیا کہ وہ آپ کو لیے پھرے، اور اسی طرح آپ بھی بہت ساروں کو اپنے ساتھ لیے پھرے، اور آپ نے ان کو انٹروڈیوس کرایا، آپ نے ان کو محافلیں پڑھنی سکھائی. کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اگنورنس کر رہے ہوں وہ لوگ جب ایک نام بڑا ہو جائے؟ نہیں، ایسے اس قسم کا کوئی میرے ساتھ تو ابھی تک کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہوا. عزت برقرار رکھتے ہیں، عزت برقرار رکھتے ہیں بالکل. اور جو ہمارے جو ہم اثری کہوں گا میں ان پر، اور مولانا ایک بہت بڑا نام بھی ان لوگوں کو عطا کیا ہے، بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں میری، بڑا ریگارڈس کرتے ہیں، پرانے دور کو یاد بھی کرتے ہیں. لیکن میں کسی کو نہ کبھی سکھا سکتا ہوں، کیونکہ یہ میں اپنی ایک میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. یہ کبھی بھی کسی کو بیٹھال کے سکھانے سے نہیں آتا پڑھنا. یہ اس کا اپنا ایک جنون، اپنا ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے جو سامنے کیا بہتر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جس طرح پروفیشنلی سوزی اور یہ لوگ شامل ہو گئے، جنہیں پروفیشنل میں کہتا ہوں، ایسا نہیں لگتا کہ اس رنگ کو تھوڑا سا بگاڑ پیدا ہو گیا اس میں، یا یہ ٹھیک ہے ایسا ہی ہوتا ہے؟ پہلے آپ ہیں یا جو بچے نوجوان پڑھ رہے تھے وہ دل سے، گھر سے، اپنی قربت کے حساب سے پڑھتے تھے، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے اندر چند پروفیشنل لوگ بھی
اس کا حصہ بنتے چلے گئے. عمل صحیح ہے, ٹھیک ہے. 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, لیکن یہ کہ جو آپ انداز کی بات کر رہے ہیں کہ مطلب سوزی ہر علاقے کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے مطلب اداری کا اور پڑھنے کا. تو کراچی سے جو تعلق ہیں, جو انٹیریئر سے ان کا ایک الگ رنگ ہے, پنجاب سے جو تعلق ہے ان کا ایک الگ رنگ ہے. بالکل صحیح. تو اور ہر ایک پڑھنے والے کی اپنی ذاتی پسند بھی ہوتی ہے, جو جس کو اتنا دل و جہاں سے جنون کے حد تک سنے کہ اس میں وہ سمو جائے. مثال کے طور پہ میں ہوں یا جناب میر حسن صاحب ہیں, پیارے خان صاحب کو بہت ہم لوگ پسند کرتے تھے اور بہت سنا ہے, بہت سنا ہے. بالکل صحیح. تو یقیناً کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وہ جھلک ہے پڑت میں, وہ کہیں نہ کہیں میر حسن کی اس میں بھی جھلک آتی ہے. اور کیا بات ہے, یہ ریگارڈ کرنا, یہ بڑے پن کی نشانی ہوتی ہے. ہم سب نے آخرکار پٹی مل جانا ہے, نام صرف اور صرف اہل بیت کا باقی رہے گا. پیارے خان صاحب اور استاد سبتی جعفر صاحب, آپ یقین کریں پوری یونیورسٹی تھے یہ دونوں, اور کتنے ہم جیسے پتہ نہیں کتنے منقبت خانوں نے ان کی پڑھت سے سیکھا ہے صرف دیکھ کے سن کے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے بین الاقوامی طور پہ تو پڑھا, آپ نے یہاں جو ہے کیا کہتے ہیں پاکستان کے اندر بھی مختلف شہروں میں جا کر اپنے کلام کو پڑھا ہے. کیا دیکھتے ہیں, کیونکہ کراچی کا سننے والا تو میں کہوں گا خالصتاً اردو اسپیکنگ ہے تو بڑا سمجھدار ہے, تو باقی شہروں میں کہاں آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ رسپانس اچھا آتا ہے, مجھے لوگ سمجھ لیتے ہیں میں جو پڑھ رہا ہوں اس کو؟ ہاں یقین دیکھیں کراچی جیسے سماعت وہ تو لازم ہے. ٹھیک. کراچی کے علاوہ مختلف شہروں میں پاکستان کے پڑھا ہے, اس میں جو ہر جگہ یقیناً پذیرائی ملتی ہے, لیکن مثال کے طور پر خیرپور ہے جیسے بہت بہترین سننے والے وہاں موجود ہیں, بڑی پرانی زداری ہے ان کی. پنجاب میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں آپ سمجھ لیں کہ سیالکوٹ کی جو قوم ہے, جو سننے والے لوگ ہیں, بہت سمجھدار, مطلب وہ پڑھت کے حوالے سے بھی اور شاعری کے حوالے سے. اچھا کلام میں نے تو خیر چونکہ اردو ہی آپ کے زیادہ سنے, اردو میں ہی کیے ہیں یا ریجنل لینگویجز میں بھی کچھ کیے ہیں؟ میں کیونکہ دیکھیں تو مجھے آتی نہیں ہے دوسری زبان, جیسے پنجاب کی لینگویج ہے, مجھے خود اس کو بولنا نہیں آتا. تو جب جو زبان آپ کو بولنا نہیں ہے تو اس کو آپ اس کو فیل کیسے کرائیں گے؟ ارے کیا سچائی سے بیان کیا آپ نے, یہ میرے دل کی بات کی آپ نے. اس پہ تھوڑا سا عمل کرنا چاہیے. میں نے پھر بھی اپنے دوستوں کے اور اپنے چاہنے والوں کے کہنے پہ پنجابی زبان میں 2 نوحے پڑھے ہیں ان لوگوں کے جو مجھے پسند تھے, لیکن وہ اگر آپ کہیں بھی پڑھیں تو وہ میں یاد بھی نہیں ہو سکتے, وہ زبان سے میں ادا بھی. آپ نے جو حق بات بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیے جو پنجابی زبان بولنے والے ہیں یقیناً ان کے لیے اگر میں کہوں گا سندھی زبان میں پڑھتے ہیں تو ان کے لیے مشکلات ہوں گی. اسی طرح جو اردو زبان کو اچھا جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور وجہ شہرت ان کی وہی کلام ہے, تو پھر کمرشلزم میں کوشش نہ کریں, جو ہے اسی پڑھیں. یہ سچائی میں نے بہت کم لوگوں سے سنی ہے. بہت خوبصورت بات کی ہے. جب تک آپ جو کلام میں جو الفاظ یوز کیے اس کو آپ دل سے چیز کو مطلب فیل نہیں کرائیں گے تو وہ مزہ نہیں آئے گا پڑھنے کا. کیا بات ہے. شادی کراچی میں ہوئی, خالصتاً کراچی؟ جی الحمدللہ, بالکل. یقیناً ہمارے سسرال بھی کراچی ہے, اور وہ بھی جہاں تک میں دیکھتا ہوں عزادار گھرانوں سے اور بڑے منسلک ان چیزوں سے ہیں. جی بڑے ایکٹیو ہیں. بالکل, یہ مولا کی طرف سے ایک نعمت ہے. کیا بات ہے. یہ کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر آپ کا لائف پارٹنر اس انداز میں سپورٹیو نہ ہو, کیونکہ یہ پرفارمنگ آرٹ ہے, ان لوگوں کی مصروفیت جو ہے وہ تقریباً 24 سے 18 گھنٹے 16 گھنٹے کی ہے, تو اس میں پھر اگر گھر میں بیلنسنگ نہ ہو, آپ کا لائف پارٹنر آپ کو انڈرسٹینڈ نہ کرتا ہو, تو یقیناً ڈومیسٹکلی جو کہ اس وقت کچھ انفارچونیٹ کچھ پڑھنے والوں کے ساتھ مشکلات آئی. نوجوان مختار بھائی کو میں دیکھتا ہوں اور میری ڈھیروں دعائیں ان کے لیے نکلتی ہیں کہ مختار بھائی نے اس کو بہت ہی خوبصورت انداز میں مینیج کیا ہوا ہے. مختار بھائی کبھی اس طرح کی کوئی ڈیفیکلٹیز؟ یہ بھی مولا کی طرف سے ایک تحفہ ہے کہ مطلب فیملی ہمارے مطلب شریک حیات کا اس طرح کا مزاج رکھنا. بھابھی نے کبھی کہا نہیں کہ آپ 16 گھنٹے کا غائب ہیں؟ مستقل اس کام میں مولا کی عزاداری میں مستقل سپورٹ کرنا, مطلب چاہے پاکستان میں ہو یا پاکستان میں باہر. سلامت رہیں بھائی. بہت بڑا مولا کا احسان. اور وہ ماحول آپ کے یہاں کا وہی ہے بنیادی طور پر یہی ہے. اظہار کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بھتیجا بھی ہے, ساتھی بھی ہے, اور بہت ٹیلنٹڈ بچہ ہے. اس میں دونوں چیزیں آئی ہیں. مطلب دیکھیں میرا اور ابرار بھائی کا پڑھنے کا انداز جو تھا مختلف تھا. یہ ابرار بھائی کی آواز میں جو ٹون تھا وہ میرے والد کا تھا.
اچھا میری آواز کا جو ٹون ہے وہ میری والدہ کا ٹون ارے ہے. واہ ہر واہ. پڑھنے والے کی آواز کا اپنا الگ بالکل tone صحیح ہے. بایولوجیکل اظہار میں وہ دونوں چیزیں آ گئی. یعنی میرا بھی ایک انداز آیا اور ابرار بھائی کی سوچ کیا بات ہے کیا بات ہے. کر رہا ہے. نہیں میں نے اس کو سنا سوسوانی تو بہت اعلیٰ کر رہا ہے ماشاء نہیں اللہ. ماشاء اللہ ٹیلنٹڈ ہے اور قدرتی چیز ہوتی ہے. مطلب اس پہ کوئی بٹھال کے سکھا نہیں سکتا کسی کو. کیا بات ہے. نہیں کمپوزیشن مجھے میں نے پھر بات کو ریپیٹ کروں گا. بہت کم ایسے نوحہ خان ملکوت خان سلام گزار ہے جو میں نے بار بار کہا نا کہ یہ پرفارمنگ آرٹ ہے. آپ نے ایٹ دی اینڈ پبلک میں اس چیز کو لے کے جانا ہے. سر خراب ہو کلام خراب ہو طرز خراب ہو تو وہ فوراً پکڑ میں آ جائے گی. مختار بھائی کو میں نے ہمیشہ دیکھا اور بھی میرے پڑھنے والے میرے بھائی میرے دوست ہیں مزمل ہیں یا دوسرے ہیں بڑی روایتی طرزیں بناتے ہیں بہت خوبصورت کام کرتے ہیں. تو یہ کام میں تو یہ کہوں گا مختار بھائی اس کا پرچار کریں. اور اب آپ ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت آپ مانے یا نہیں مانے رکھتے ہیں. آپ ایک بہت بڑا نام ہے. میں تو کم و بیش جس سے بھی ملا ہوں نہیں میں سیکھنے کی لائن میں لگا میں گواہ ہوں. میں حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ مختار بھائی میرے ساتھ اکثر مقامات مقدسہ کی زیارت پر ہوتے ہیں اور میرے لیے شرف کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب میں ان کے ساتھ چل رہا ہوتا ہوں تو کتنے لوگ ہمیں راستے میں روک روک کر مختار بھائی کے ساتھ بات کرتے ہیں تصویریں کھنچواتے ہیں. اور مختار بھائی اتنی خلوص اتنی محبت کے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں مختار بھائی کون سا کہنے لگا میں جانتا نہیں ہوں میں گیا ہوں گا میں پڑھنے گیا ہوں گا تو وہاں ہوں گے. تو یہ اپنا پن جو ہے نا یہ انسان یہ مولا کا بڑا احسان ہے. یہ ذکر کا طفیل ہے. یہ بالکل یہ دنیا میں ذکر تو ہے نہیں. مطلب یہ اس چیز کو شخصیت کو بڑا بناتا ہے. پہلے انسان اچھا ہو آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا. انسان پہلے اچھا ہو جائے اس کے بعد تو پھر ساری چیزیں بہتر ہوتی چلی جاتی ہیں. یہی بات میں آپ کی تھوڑی سی ایڈ کروں. استاد بھی یہی کہتے تھے کہ فنکار بھلے سے کتنا اچھا ہو لیکن انسان اچھا ہونا چاہیے. واہ واہ واہ. تب جا کے تو چیز اچھی بنے گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہی بات صحیح ہے. ہمارے ہاں ایک پروٹوکول کلچر متعارف ہو گیا ہے. ہمارے یہاں جاؤ حشم کا کلچر متعارف ہو گیا. کیا دیکھتے ہیں آپ کی ضروری ہے اس سب چیزوں کے لیے یا انسان کو بہت عوامی ہونا چاہیے ایکسس ہونا چاہیے ہر آدمی کا ملنے ملانے کا؟ اچھا لیکن یہ بھی دیکھیں مجبوری آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کیونکہ یہ مزاج بن چکا ہے. یہ ایک پیٹرن ہے. مطلب اس میں اگر آپ ویسے ہی کسی موٹر سائیکل پہ کسی پڑھنے والے کو دیکھیں آپ موٹر سائیکل جائے سائڈ میں موٹر سائیکل کھڑی کرے اور پھر چلے پتہ نہیں لگے کون ہے. آپ ایک بڑی لینڈ کیا سچ بیان کر رہے ہیں. لوگ بیٹھے ہوں 15-20 اور جا رہے ہوں تو وہ آپ کو اسکاؤٹ جو ہے نا آگے سے رستہ کلیئر کراتے ہیں کلیئر کر دیں گے. وہ دیکھیں وہ تو سیکورٹی کے معاملات بھی ہوتے ہیں وہ ضروری ہے. مطلب جیسے کہ بڑے بڑے ہمارے کچھ اضافی نہیں ہے ایسا نہیں لگتا کچھ اضافی کہیں ہو جاتا ہے. لیکن جیسے نامور لوگ ہیں ہمارے جیسے کہ مطلب امیر حسن صاحب ہیں فرحان علی وارث ہیں عرفان ہیں یا اور اس طرح کے علامہ حضرات ہیں ان کو سیکورٹی تو واقعی چاہیے ہوتی ہے جو حالات چل رہے ہیں آج کل. لیکن اب ہر کوئی اس ٹریک پہ وہ پھر وہی جیسے میں نے کہا کہ حالات ایسے ہو گئے کہ صاحب خانہ لفٹ ہی ان کو ایسی کرائے گا کہ جو اس طرح کے پروٹوکول میں آئیں گے. پھر وہی ایک سوال جو چلتا ہے کہ کیا سمجھتا ہے آپ کے بانیان کی زیادہ ذمہ داری ہے اس میں؟ بے شک بالکل. ہر پڑھنے والے کو پراپر اسی طرح کا آپ نے عزت دینی ہے کہ جو کسی. ایک سوال میں جو ہرانے والے سے کرتا ہوں ہدیے کا کیا مسئلے مسائل ہیں؟ کچھ کہہ رہے ہیں کہ ڈیمانڈ ہونی چاہیے کچھ کہہ رہے ہیں ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے. کچھ بانیان بیچارے پس جاتے ہیں کچھ بانیان ایکسپلائٹ کر دیتے ہیں پڑھنے والے کو. یہ میں اپنی بات کروں گا دوسروں کی بات. ہاں مطلب میں عمومی جائزہ کیونکہ دیکھیں یہ ذکر ہے مولا کا اور یہ کوئی دنیاوی کام غزل گائکی تو نہیں ہے. مطلب اس میں یہ ہے کہ یہ کسی بھی قسم کی ڈیمانڈ میں اپنی بات کروں میں دنیا میں نہیں کرتا نہ طے کرتا ہوں. جو بلائی دیتا ہوں میں نے کئی جگہ مختار بھائی کو پڑھایا ہے. مختار بھائی سے پوچھا بھی ہے تو مختار بھائی نے کہا میں کبھی سوال نہیں کرتا ہوں. بہت بالکل صحیح بات. دنیا میں کہیں سے بھی کال آتی ہے پروگرام پہ وہ پہلے پوچھتے ہیں نیاز کیا ہے. میں کہتا ہوں بھائی میں نے زندگی میں کبھی بھی مجھے بھی اپنی جواب دیا تھا بالکل اور نہ کبھی ڈیمانڈ کی ہے. جس کی جو ہے سلسلہ وہ کرتا ہے. بعض ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ مطلب السلام علیکم وعلیکم السلام کا شکریہ ہو جاتا ہے. بعض ٹائم تبرک مل جاتا ہے. یہی بات کہوں گا کہ یہ تھوڑی سی زیادتی نہیں کرنے سے بانیان بھی میں دونوں طرف ہی ہے نا. ہاں لیکن پڑھنے والے کو بھی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے. اگر ڈیمانڈ نہیں کریں گے تو یقیناً میرے حساب سے میں اپنی تجربہ دے رہا ہوں میری سوچ سے زیادہ. یہ تو میں نے بالکل دیکھا ہے بھرپور دیکھا ہے. جب آپ توکل مولا کا مولا میں چھوڑ دیں تو پھر وہ ایسے کیسے چھوڑ دیں گے آپ. کیسا دیکھ رہے ہیں آنے والا وقت بالخصوص نوحہ خانی سلام گزاری کے اندر مقبوض خانی کے اندر؟ ملا جلا سی صورتحال ہے. کمرشلزم زیادہ نہیں ہوگا. اچھا خاصا سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوا ہے سارا کچھ. مطلب یوٹیوب چینل اور
फेसबुक मुख्तार और भाई, आप बाहर भी जाते हैं, आप, मैं समझता हूँ कि यूएस और कनाडा आपका बड़ा जाना रहता है, जो तारकीन वतन हमारे लोग हैं या वो वहाँ के बासी हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं आपको, क्योंकि आपने तकरीबन अफ्रीका में पढ़ा है, यूरोप में पढ़ा है, ऑस्ट्रेलिया, फिर कनाडा, अमेरिका, क्या महसूस करते हैं वो लोग? उनमें भी वो तड़प है या शायद कैलकुलेटेड है? नहीं बेनती है, बाज़ इलाकों में तो बहुत, मतलब बाज़ जगहों पे तो मुझे ऐसा नौखानी पे रिप्लाई कहाँ दिल चाहता है कि यहाँ दोबारा पढ़ूँ जाके? हाँ बिल्कुल, ये कोई बात जगह है। है ऐसी? लेकिन हर दिमाग जगह ही में? तकरीबन बहुत अच्छा अच्छा। मातम होता है, हर जगह ही अच्छे जवाब मिलता है नौहे पे और रिस्पॉन्स मिलता है। कुछ जगह ऐसी है जहाँ के ऐसा लगता है, जैसे कराची में हम किसी काज़मैन इमाम बारगाह में कहीं वहाँ नौखानी करें, एक मिसाल क्लिप के तौर आपकी पिछले दिनों बड़ी वायरल हुई जी। जिसमें आपने अली रिजवी के साथ और जिया भाई के साथ एक पुराना नोहा जी जी अलविदा, सच्चे भाई का अलविदा, वो पढ़ा। न्यू जर्सी में नौजवानों ने अली अकबर की शबेदारी का अलविदाई प्रोग्राम था। और उस वक्त मतलब मेरी तो बहुत ही इस वक्त समझ में बहुत अच्छी मुझे फीलिंग थी उस वक्त, मैं अल्फाज में डिफाइन नहीं कर सकता। जिया भाई के साथ, उनके साथ खड़े होकर, बिल्कुल जिया भाई साथ थे। मतलब मेरा तो बस नहीं चल रहा था, मैं चाह रहा था कि यार ये वक्त नहीं रुक जाए, इतना मजा आ रहा था मुझे। वाह 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 वाह, क्या कह रहे, और वो वीडियो बनी बहुत अच्छी है। हाँ, बनी हुई है, और बहुत अच्छी है। वो तकरीबन बहुत वो वायरल मातम भी बहुत जी जबरदस्त हाँ, है लोगों ने। हालांकि चलाने वाले का कतई जहन कमर्शियल नहीं था, उसने तबरुकन उसको जी शेयर किया, लेकिन वो चूंकि रूह परवर मंजर है जी। और मैंने कई बार देखा, मेरे पास सेव है वो, और मैं बड़ा पसंद करता हूँ उसको, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे वहाँ, मतलब आप यकीन करें वहाँ के बॉर्न हैं वो बच्चे, और उनका अगर आप मातम देखें तो अब मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि कराची में ऐसा मातम देखने को कम मिलता है। अच्छा, मुझे पता है कभी कभी क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी रिवायत थी खालिसतन पाकिस्तान हिंदुस्तान की, वो वहां चली गई हैं, हम शायद नई चीज कर रहे हैं। नहीं, वो मुल्क से दूर बड़ा, है। हाँ, वो बड़ा ख्याल करते हैं चीजों का, मुल्क से मैंने ये दूर है, देखा वो उनमें जो तड़प होती है ना, जैसे आप ज्यादा है। कनाडा में, यूएस में, कहीं पे भी जहाँ पे, जैसे न्यू जर्सी में, टोरंटो वगैरह, वो मातम ऐसा मतलब खूबसूरत है, वो आदमी देखता रह जाए और कहे कि उनके वालिदैन को दुआ है कि मतलब उन्होंने तरबियत ऐसी की, वहाँ पैदा होने वाले बच्चे इस अंदाज से मातम करना, इस तरह उर्दू नौखानी को रवायती अंदाज से लेके चलना। अच्छा, ये इतने ज्यादा मनखबत खान एक जगह अगर जमा हो जाए, जश्न हो रहा हो, तो वहाँ बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि कमोबेश कम से कम 10-15 मिनट तो एक आदमी को चाहिए पढ़ने के लिए, तो इतना वक्त निकाल लेते हैं अमेरिका, बरतानिया या कनाडा के लोग के 8-8, 10-10 लोग पढ़ रहे हों, और उस, मैं समझता हूँ हर आदमी अच्छा पढ़ने वाला तो कम से कम आधा घंटा लेता है। हाँ, लेकिन अगर 8-10 बाहर से, पाकिस्तान से आपने बुलाए हैं पढ़ने के लिए, तो एवरेज आप रख लें कम से कम 35 मिनट 40 मिनट। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से गया हुआ है पढ़ने के लिए, वो मेरे ख्याल से वो प्रोग्राम तो रात भर का ही होता है, तो वरना अमूमन तो बहुत ज्यादा 2 लोग होते हैं लोकल, 2 आ गए और एक मेहमान, एक मेहमान या 2 मेहमान हो गए पाकिस्तान से, अमूमन ऐसा होता है। ज्यादातर एक ही होते हैं, बहुत कम प्रोग्राम में ऐसा होता है कि 7-8 पाकिस्तान से पढ़ने वाले, तो बड़ा कोई बहुत ही तारीफ। यानी मैं इसको यूं कंसिडर करूं कि वार्म वेलकम रहता है हर जगह जहां जाते हैं तमाम मोमिनीन का। जी हाँ, बहुत अच्छी तरीके से, उसमें हिंदुस्तान के लोग भी शामिल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें हैदराबाद, दक्षिण इंडिया, लखनऊ, मतलब वहाँ के काफी। मैं अपने देखने वालों को बता सकूं कि मेरी जो शनासाई थोड़ी बहुत बिलाल साहब से, वो जुमला मोहतरम मुख्तार भाई ने कराई करबला में, और मैं उनका भी फैन हूँ, और गजब के जाकिर भी हैं, शायर भी हैं, क्या कहना, इंसान भी बड़े बहुत बड़े डाउन टू अर्थ हम्बल किस्म के इंसान है। क्या पैगाम देना चाहेंगे मुख्तार भाई पढ़ने वालों को अपनी कैपेसिटी के अंदर? बस जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो नए पढ़ने वाले आ रहे हैं, उनको यकीनन अपने सीनियर्स से की रिस्पेक्ट दिल से करनी चाहिए, और सीखने के अमल को जारी रखें। हाँ, अपने जो अंदर का जो जुनून है उसको आप मतलब उसके ही हवाले से, उसके ही थ्रू आप जो है एक मुकाम पे जा सकते हो, क्योंकि ये जिक्र दुनियावी काम नहीं है, ये मौला का काम। आप मौला से दुआ करके, मौला से लौ लगा के आप पढ़ें, सच्चे दिल से करें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन चूंकि मेरे फेवरेट बैठे हुए और मैं ऐसे जाने तो मेरे साथ ज्यादती हो जाएगी। मुख्तार भाई जो चाहे सलाम, मनकबत, मुसद्दस, नौहा, जैसा चाहे चंद सतरे अगर अता हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मैं जनाब मीर तकल्लुम साहब की, अरे क्या क्या मनकबत है, एक मतलब और 2 शेर जनाब ज़हरा की शान में। जनाब फातिमा ज़हरा, सलामत है मुख्तार भाई।
تمہارے آنے سے واہ جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے امیر خان ہوا گھر غریب خانے سے جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے در بطول پہ اسلام دے رہا ہے صدا در بطول پہ اسلام دے رہا ہے صدا حسین چاہیے بیوی تیرے خزانے جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے سیمٹ کے کی جبی سے لپٹ گیا کعبہ سیمٹ کے کی جبی سے لپٹ گیا کعبہ فقط بطول کا رومال باندھے جانے سے جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے ڈھیروں دعائیں ہیں. جزاک اللہ. بہت بہت ناظرین دیکھنے والے سمجھ گئے ہوں گے میں عمومی طور پر مختار بھائی کو استاد محترم کہہ کے پکارتا ہوں, اور کیوں کہتا ہوں یہ مختار بھائی نے ثابت کیا ہے. میں پھر کہوں گا آپ سے کہ میری نظر کی تو کوئی صورت حال ہی نہیں ہے. میں تو ابھی واقعی میں سیکھ رہا ہوں. نہیں مختار بھائی, کبھی بھی انسان کوئی کمپلیٹ نہیں ہوتا کبھی. یہ بات صحیح ہے, لیکن بہت بلند ہے. دعا گو رہوں گا آپ کے لیے بھی, اور میں اپنے دیکھنے والوں سے بھی گزارش کروں گا کہ مختار بھائی کے بڑے بھائی ابرار بھائی تھوڑے سے علیل ہیں, ان کی صحت یابی کے لیے سب دعا کرے. میں بھی دعا گو ہوں کہ مولا بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں مکمل صحت یابی عطا کرے. الہی آمین. انشاءاللہ مختار بھائی بہت شکر گزار ہوں آپ کا ونس اگین, اور آپ سب کا بھی. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.